अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं फ्रेंड स्कूल से आपका उर्दू का टीचर मोहम्मद आसिम हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने किताब खोल कर रखी होगी। बेटा, हमने नज़म नात के 3 अशआर पढ़े थे। आज हम चौथा, पाँचवा और छठा शेर पढ़ रहे हैं। मैंने वाइट बोर्ड पर लिख दिए। पहला यानी मुराद चौथा शेर है, ना खुदा बन के उमड़ते हुए तूफानों में, ना खुदा बन के उमड़ते हुए तूफानों में कश्तियां पार लगाने के लिए आप आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा शेर जो लिखा है, काफले वाले भटक जाएं ना मंजिल से कहीं, काफले वाले भटक जाएं ना मंजिल से कहीं, दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी शेर, चश्मे बेदार को असरारे खुदाई बख्शे, चश्मे बेदार को असरारे खुदाई बख्शे, सोने वालों को जगाने के लिए आप आए। बेटा, इन अशआर में मुश्किल अल्फाज जो थे, मैंने उनके मानी यहाँ पर लिख दिए हैं। ना खुदा, इसका माना है बेटा मल्लाह, कश्ती बान, जो दरियाओं में, समुद्रों में, नदी नालों में कश्ती चलाते हैं, उसको मल्लाह कहा जाता है, कश्ती बान कहा जाता है। उमड़ते हुए, जोश करते हुए, तूफानों, तूफानों बेटा ये तूफान की जमा है। तूफान आम तौर पर शदीद बारिश को कहा जाता है, तुंदो तेज हवा को भी कहा जाता है, पानी का सैलाब हो उसको भी तूफान कहा जाता है। यानी आगे मैंने लिखा है आलमगीर मुसीबत, यानी ऐसी मुसीबत जो बहुत से इलाके को, खित्ते को, बहुत सारे लोगों को अपनी लपेट में ले ले, उसको आलमगीर मुसीबत कहते हैं, तूफान कहते हैं। समझ गए होंगे। आगे है कश्तियां। कश्तियां भी एक कश्ती की जमा है, जिसको हम बेड़ा कहते हैं, नाव कहते हैं। कश्तियां, बेड़े। पार लगाने, मंजिल तक पहुंचाने, मुराद यानी किनारे लगाने। आगे है काफले, काफले कारवां, चश्मे भटक भूल, भटक भूल, भटकना, भूलना मसदर है। चश्मे बेदार, चश्मे बेदार बेटा ये मुरक्कब इजाफी भी है। मुरक्कब इजाफी भी है। चश्मे बेदार, चश्म आंख को कहते हैं, बेदार जागने वाली, चश्मे बेदार जागने वाली आंख। असरार, असरार ये सिर की जमा है। असरार ये सिर की जमा है, जिसके माना है राज, भेद, जिसके माना है राज, भेद। और एक होता है राज और एक होता है राजदार। बेटा बात समझे, राज वो होता है एक मख्फी बात जो हर एक को न बताई जाए, बल्कि खास अपने साथ ताल्लुक वाले लोगों को बताया जाए तो वो राज कहलाता है, और जिसको बात बताई जाए वो राजदार कहलाता है। आगे है बख्शे, अता किए, बख्शे, अता किए। अब बेटा हम तशरीह की तरफ आते हैं। नज़म नात के चौथे शेर में शायर सागिर सिद्दीकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत को बयान करते हुए कहता है, न खुदा बन के उमड़ते हुए तूफानों में,
کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس وقت پوری دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی. دنیا کی ہر برائی لوگوں میں پائی جاتی تھی. لوگ اس گمراہی میں ڈوب رہے تھے. اور شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بمنزلہ اس ملاح اور کشتی کے قرار دیا ہے جیسے پانی میں طوفان کھڑے ہو، طوفان ہو، موجیں اٹھ رہی ہوں، پانی میں طغیانی ہو، تو وہاں کشتی کو پار لگانے کے لیے ایک ماہر ملاح کی ضرورت ہوتی ہے، ماہر کشتی بان کی ضرورت ہوتی ہے کہ بغیر نقصان کے ہم دوسرے کنارے تک پہنچ جائیں تاکہ ہم اپنی منزل حاصل کر لیں. بیٹا، شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہر ملاح سے تشبیہ دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ڈوبتی ناؤ کو، ڈوبتی کشتی کو جو گمراہی کے بھنور میں ڈوب رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ تعلیم اور اللہ تبارک و تعالی سے جو احکامات ملے ہیں لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگوں کی ڈوبتی قسمت سنبھل جائے، سنور جائے، لوگ تاکہ دنیا میں ذلیل اور خوار رسوا نہ ہوں، نہ ہی آخرت میں ذلیل اور خوار رسوا ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت فرما کر ان کی زندگی کو کامیاب زندگی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈوبتی قسمت کو کنارے لگایا، جس سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے گئے، جو آپ پر ایمان لاتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بھی مانتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے گئے، تو ان کی کشتی دنیا میں بھی کامیاب ہوئی، یعنی دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے. اب بیٹا 5واں شعر ہم پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں. قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر صالح صدیقی 5ویں شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر، رہنما اور مقتدا، پیشوا ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے پہلے زمانہ میں، پہلے دور میں، اب بھی شاید کہیں ہو، قافلے سفر کرتے تھے. اب قافلے میں ہر ایک آدمی راستہ تو جانتا نہیں تھا. اب قافلے میں، کاروان میں ایک آدمی بطور رہنما بنایا جاتا تھا جو راستے کی نشاندہی کرتا تاکہ قافلہ بعافیت اپنی منزل تک پہنچ سکے. تو شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر، رہنما، پیشوا اور مقتدا بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا بن کر آئے، جو انسانوں کے قافلے غلط راستوں پر چل کر ہمیشہ کے لیے ناکامی کی طرف جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہبری فرمائی، ان کی رہنمائی فرمائی، سیدھے راستے پر صرف کھڑا نہیں کیا بلکہ چلایا اور منزل تک پہنچایا. آپ سمجھیں، جیسے کوئی آدمی آتا ہے کسی سے راستہ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک بتا دیتا ہے کہ آپ یوں ہی چلے، ایسے چلے جائیں گے، آگے فلاں دکان آئے گی، فلاں جگہ آئے گی، اس سے آپ آگے ادھر مڑیں گے تو پھر وہاں جا کر آپ کو پھر پوچھ لینا، یا ایسے بتایا جاتا ہے.
اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھ چل پڑتا ہے، کہتا ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا چلتا ہوں، میں آپ کو وہیں پر کھڑا کر کے آتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رہبر والا کام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلے اور ان کو ساتھ چلایا اور منزل تک پہنچایا، تاکہ قافلے والے کہیں بھٹکتے نہ جائے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ بہترین کامیاب کامران راستہ ہے۔ جو بھی اس راستے پر چلتا رہے گا وہ اپنی منزل تک پہنچتا رہے گا، جو اس راستے سے بھٹک جائے گا تو اس سے منزل دور نکل جائے گی۔ ان کا اپنی منزل تک پہنچنا ناممکن، محال، مشکل ہے۔ آخری شعر کی اب تشریح ہم کرتے ہیں۔ آخری شعر ہے: چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے جب کئی سو سال گزر چکے تھے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، لوگوں میں انسانیت نام کی چیز بھی نہیں تھی، کوئی اچھائی انسانوں میں نہیں تھی، برائیاں ہی برائیاں، کائنات میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احساس دلایا، لوگوں تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، رب نے آپ کو نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ رب نے فرشتوں کو بھی نائب اور خلیفہ نہیں بنایا، جنوں کو خلیفہ اور نائب نہیں بنایا، بلکہ انسانوں کو خلیفہ اور نائب بنایا ہے۔ اے انسانوں، تم اپنے اس مقام کو جانو، پہچانو، تم کس راستے پر چل رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگایا، بیدار کیا کہ مسلمانوں، غفلت کی چادریں اتار دو، غفلت کی چادریں تان کر سوئے ہوئے تھے تم لوگ، یہ چادریں اتار دو اور تم بیدار ہو جاؤ، اس رب کو پہچانو جس رب نے دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں، دنیا کا سارا نظام انسان کے لیے خدمت کر رہا ہے، سب چیز انسان پر قربان ہے۔ اے انسان، تیرا سجدہ، تیرا ماتھا، تیری پیشانی، تیری جبین اس رب کے سامنے نہیں جھکتی تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو رہا ہے، نامراد ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں فرق کر کے دکھایا، بیدار لوگوں کو، چشم بیدار، یعنی جو لوگ فکر لے کر اور جو لوگ فکر والی زندگی گزار رہے تھے، کامیابی کے راستے پر چل پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی بتایا مقام اور مرتبہ، اور جو غفلت میں تھے ان کو بتایا کہ تم اگر غفلت میں پڑے رہے تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت فرمائی، محنت فرما کر لوگوں کو کامیاب اور کامران فرمایا۔ یہی سبق بیٹا آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔